चैप्टर नंबर 22 से 25 तक एक डिफरेंट सा वाकया है। मैं आपको पढ़ता नहीं, मैं वैसे आपको बताता हूं सारा। यह वाकया है बल्क और बलाम का। बलक और बलाम का। ये जो बलक है ये बेसिकली मोआब का बादशाह है। ये क्या है? मोआब का बादशाह है। अब खुदा ने बनी इसराइल को फतह देनी स्टार्ट कर दी है। खुदा ने बनी इसराइल को फतह देनी स्टार्ट कर दी है। उसने कुछ कनानियों पर गलबा पाया, फिर सहून पर, औज पर, ये जो बादशाह थे इन पर गलबा पाया। यानी बनी इसराइल अब आहिस्ता आहिस्ता फतूहात का उनका जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और कंपैरेटिवली ये बादशाह, ये लड़ाइयां उनके लिए आसान है, लेकिन कब्जा जो है वो करना स्टार्ट हो गए। अब ये जो बलक है, जो मोआब का बादशाह है, इसको डर लगता है कि बनी इसराइल मेरे साथ क्या करेंगे। हालांकि इसको डरना नहीं चाहिए था। अगर मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूं, इस्तिस्ना की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। इस्तिस्ना की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत लिखा है, फिर खुदावंद ने मुझसे कहा कि मोआबियों को ना तो सताना और ना उनसे जंग करना, इसलिए कि मैं तुझको उनकी जमीन का कोई हिस्सा मिल्कियत के तौर पर नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आर को बनी लूत की मीरास कर दिया है। जो मोआबी हैं ये बेसिकली किसकी औलाद थे? लूत की औलाद में से थे। सो खुदा ने पहले ही कह दिया था कि मोआबिया ने तुसी कुछ नहीं कहना, मैं तुम्हें मोआब की सरजमीन में से कोई हिस्सा नहीं दूंगा, ना उनकी जमीन छीनना, ना उनसे जंग करना। लेकिन ये जो बलक है ये शायद इस बात को जानता नहीं है या इसको यकीन नहीं है। दो ही बातें हो सकती हैं ना, कि या तो इसको खुदा की बात पर यकीन नहीं है, या ये इस बात को जानता नहीं कि खुदा ने ये पहले से डिक्लेयर कर दिया है कि मोआब का कोई हिस्सा बनी इसराइल नहीं लेंगे। ये डर रहा है कि इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा गिरोह है, ये हमारे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन एक बात का बल्क को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बल्क जानता है कि इसराइल जो है इनकी कोई ताकत जिस्मानी ताकत नहीं है। ये अपनी जिस्मानी ताकत के बलबूते पर यहां पर मौजूद नहीं है। इनका रूहानी कनेक्शन है। इनका क्या है? रूहानी कनेक्शन है। इनके पीछे रूहानी फोर्स है। और वो ये भी जानता है कि बनी इसराइल के पीछे जो खुदा है ये सबसे क्या है? ताकतवर है। सो बाल हो, कोई और हो, खुदा, किसी भी किस्म की कोई देवी हो, कोई भी बनी इसराइल पर लानत नहीं कर सकता। अब वो चाहता है कि बनी इसराइल पर लानत की जाए। लानत का क्या मतलब है? कि उनका रूहानी कनेक्शन तोड़ा जाए। यानी जो रूहानी स्विच पीछे लगा है ना, ओनू कड्डो बार। उनका रूहानी कनेक्शन टूटेगा तो ये कमजोर हो जाएंगे। कमजोर होंगे तो हम इन पर गलबा पालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जिस्मानी लड़ाई नहीं है, ये जिस्मानी कुवत नहीं है जो इनके पीछे है, ये रूहानी कुवत है। सो वो चाहता है कि रूहानी तौर पर इन पर लानत की जाए ताकि इनका रूहानी कनेक्शन खराब हो, टूटे, और फिर हम इनके साथ लड़ाई करें। सो उसके लिए उस जमाने में एक बड़ा मशहूर नबी था, बलाम जिसका नाम है। और बलाम इस तरह का नबी है कि ये, इसका ताल्लुक इसराइल के साथ नहीं है, ये किसी और कौम के साथ इसका ताल्लुक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये उस जमाने में बड़ा मशहूर था कि लोग इसके पास जादू टूने के लिए जाया करते थे। जादू टूने के लिए जाया करते थे। और स्कॉलर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि ये बलाम जो है ये खुदा को, यहोवा पाक खुदा का नबी नहीं, बल्कि ये यहोवा पाक खुदा को भी बाकी खुदाओं की तरह एक खुदा मानता था। और इसकी दुकान अच्छी चलती थी, क्योंकि ये लोग जो बलक ने भेजे ये भी पैसे लेके जाते हैं। ये भी क्या करते हैं? पैसे लेके जाते हैं। और इसको डिविनर्स फी बोलते थे। यानी
آپ اس کے پاس جائیں گے, جو بھی وہ جادو ٹونا منتر کرے گا, ایک تو وہ جو جادو ٹونا منتر کے لیے چیزیں مانگتے تھے نا, وہ بڑی مہنگی ہوتی تھی. آج بھی جو لوگ عمل شمل کرتے ہیں نا, تو وہ کہیں گے دیسی ککڑ لے کے آؤ, ایک کاڑے بکرے دا فلاں لے کے آؤ, تو پھر میں منتر کروں گا اور پھر جادو کروں گا. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا, یہ مہنگی مہنگی چیزیں ان سے منگواتے تھے اور کہتے تھے اس سے ہمارا جو ہے وہ منتر ہوگا. تو اور اس کے ساتھ ان کو فیس بھی دینی پڑتی تھی, پیسے بھی دینے پڑتے تھے, اس کے بغیر کام نہیں تھا ہوتا. تو یہ فیس فوس لے کے تو اس کے پاس جاتے ہیں کہ یہ بڑا مشہور نبی ہے, تو یہ اگر خدا کے ساتھ کوئی کنیکشن, کوئی رابطہ قائم کر سکے, کیونکہ لعنت کون کر سکتا ہے؟ صرف یہوہ پاک خدا ہی لعنت کر سکتا ہے بنی اسرائیل پر, اور کوئی بھی لعنت نہیں کر سکتا. سو یہ بلعام جو ہے, اس کو درمیان میں لا کر شاید میرا کوئی کام بن جائے, ادروائز ہم بنی اسرائیل سے جنگ جیت نہیں سکتے. سو وہ بلعام کے پاس ایک ٹیم کو بھیجتے ہیں. اب وہ ٹیم بلعام کے پاس جاتی ہے اور اس سے ملتی ہے, اور بلعام ان کو کہتا ہے وہ تو دل ہون بڑا اندروں کردا ہے, کیونکہ ظاہری جی گل ہے انہوں پیسے ملنے نے, اور بادشاہ نے بھیجا تے دا مطلب بہتے ملنے نے. کوئی عام گاہک ہوئے ساڈے اگر آتے شاید سستا ہوئے گا, لیکن بادشاہ نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب زیادہ پیسے ملیں گے. سو اس کا دل اندر سے کرتا ہے کہ میں جاؤں, لیکن وہ ان کو کہتا ہے کہ تم رکو تاکہ میں خدا کی مرضی معلوم کر سکوں کہ کیا ہے. اور خدا اپنی مرضی اس پر ظاہر کرتا ہے. دیکھیں یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کس پر کیا ظاہر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. خدا چاہتا تو اس پر اپنی مرضی نہ ظاہر کرتا, خدا چاہتا تو اس سے بات نہ کرتا, کیونکہ وہ نبیوں میں سے نہیں, وہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے نہیں ہے, وہ خدا کے مقرر کردہ نبیوں میں سے نہیں ہے. لیکن یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا اس سے بات کرتا ہے, خدا اس سے کلام کرتا ہے, اور خدا اس پر اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے کہ تو وہاں نہ جانا. کیا کرنا؟ تو وہاں نہ جانا. میں پڑھتا ہوں. خداوند نے بلعام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا, تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا اس لیے کہ وہ مبارک ہیں. تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا اس لیے کہ وہ مبارک ہیں. بلعام جو ہے وہ اس ٹیم سے جو آئی ہوتی ہے ان کو اٹھ کر کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں جانا. کیا کہتا ہے؟ بلکہ آپ اس کا جواب پڑھیں, بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. بلعام نے صبح کو اٹھ کر بلک کے عمرا سے کہا تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ, کیونکہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ پتہ کیسی بات ہے کہ وہ تسی جاؤ نا اپنے کسی دوست دے گھر تے انہوں آ جا کرکٹ کھیلنے چلیے, تو آ کے کی کہے ابا جان نہیں دیندا, یعنی میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرا باپ جانے نہیں دیتا. اس جواب سے پتا چلتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں, آئی ایم ولنگ کہ میں تمہارا یہ کام کروں لعنت والا جو تم کہہ رہے ہو, لیکن خدا مجھے جانے نہیں دیتا. لیکن وہ اندر سے کیا تھا؟ لالچی تھا, وہ جانا چاہتا تھا. پھر لکھا ہے تب دوسری دفعہ بلک نے اور عمرا کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے. 15ویں آیت 22ویں باب کی. انہوں نے بلعام کے پاس جا کر اس سے کہا بلک بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو, کیونکہ میں نہایت اعلیٰ منصب پر تجھے ممتاز کروں گا, اور جو کچھ تم مجھ سے کہے میں وہی کروں گا. سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر. پہلے صرف پیسے تھے, لیکن اب کیا ہے؟ منصب بھی ہے. اب کیا ہے؟ لالچ بڑھا دیا. وہ دا پہلے ہی نہ دل کردا سی تے ہن منصب دا سن کے تو دا اور دل کرے گا. بلعام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں. جو بلعام کا یہ بیان ہے اس پر مکمل یقین اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک لالچی نبی ہے, اور وہ شاید ان لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے کہ میں بڑا جینون ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ خدا اس کو اس سے آگے بڑھنے بھی نہیں دیتا جو خدا نے اس سے کہا ہے. اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا, مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا. سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدی پر زین رکھ کر مواب کی عمرا کے ہمراہ چلا. اب یہاں پر دیکھیں
بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے خود اس کو اجازت دی کہ تو جا، بلعام پھر ان کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن بعض اوقات ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم بضد ہوتے ہیں کسی گناہ کو کرنے کے لیے، اور ہم خدا سے وہی دعا بار بار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل اندر سے کر رہا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں، اور ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے خدا نے ہمیں زبردستی روکا ہوا ہے، خدا نے ہمیں زبردستی روکا ہوا۔ اور پھر رومیوں کا خط بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا پھر اپنے گناہ میں لوگوں کو جانے کی اجازت دے دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح یہودا نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ یسوع مسیح کو پکڑوائے گا۔ دیکھیں اس نے ساز باز کر لی، یہودا اسکریوتی نے، اس نے طے کر لیا کہ میں یسوع مسیح کو پکڑواؤں گا، اور جب آخری کھانے پہ یسوع مسیح نے اس کو نوالا دیا تو کیا کہا تھا کہ جو تو کرتا ہے جلد کر لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے اس کو اپروو کر دیا، ہاں جو تو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، لگا رہا ہے، بلکہ جو گناہ تو کرنا چاہتا ہے اس کو جلد کر لے، یعنی خدا نے اس کو اس کے گناہ کے کیا کیا، حوالے کیا، اس کو اس کے گناہ میں گرنے دیا، کیونکہ وہ بضد تھا کہ وہ گناہ یہ کرنا چاہتا تھا، وہ ارادہ کر چکا تھا۔ اسی لیے بلعام جو ہے یہ بھی اندر سے جانا چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں، سو خدا نے اس لیے اس کو کیا کیا، جانے دیا۔ لیکن اس کے جانے دینے میں یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ یہ جائے، کیونکہ خدا آلریڈی اس پر اپنی مرضی ظاہر کر چکا ہے، اور جب خدا ایک دفعہ اپنی مرضی ظاہر کر دیتا ہے تو وہ بشر نہیں ہے کہ اپنی مرضی کو تبدیل کرے۔ مطلب ایک دفعہ لوگ آئے اور خدا نے کہا نہ تو لعنت نہیں کرنی، تو نے نہیں جانا، اور دوسری دفعہ اب خدا کہے کہ اچھا چل ٹھیک ہے تو چلا جائے یا لعنت کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا نے اپنی مرضی اس پر ظاہر کر دی، اس کو دوسری دفعہ ہرگز نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا مجھے ایک دفعہ کہے کہ میں تجھے خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، دوسری دفعہ پھر پوچھنا خدا تم انہیں استعمال کرنا چاہنا ہے۔ جب خدا نے ایک دفعہ آپ پر مرضی ظاہر کر دی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ مرضی تبدیل نہیں ہوگی۔ خدا بشر نہیں ہے کہ اپنی مرضی کو، اپنے ارادوں کو تبدیل کرے۔ آگے ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، اور اس نے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا، اور خدا کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو ملازم تھے، اور اس گدی نے خدا ان کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستے روکے کھڑا ہے۔ تب گدی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی۔ سو بلعام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستے پر لے آئے۔ تب خدا ان کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو پاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدھی خدا ان کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا، سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خدا ان کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدھی نے خدا ان کے فرشتے کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ ہون گدھی کو کوئی کو نہیں، پہلا ادھر نو گئی، دوجے پاسے گئی، انہوں نے دیکھا ہوں رائی کو نہیں گیا تو بہ گئی۔ یہ دیکھیں اس واقعے میں آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک گدھی کی انسائیڈ بلعام سے زیادہ ہے جو کہ خود کو کیا مانتا ہے، نبی مانتا ہے، جو خود کو اتنا بڑا نبی ڈکلیئر کرتا ہے۔ وہ نہیں فرشتے کو دیکھ سکا، لیکن ایک گدھی فرشتے کو دیکھ رہی ہے، ایک گدھی فرشتے کو دیکھ رہی، کیونکہ خدا نے اس کو یہ اجازت دی ہے۔ کسی بھی فرشتے کو دیکھنا یہ خدا کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت ریئر ہوتا ہے، بہت ریئر ہوتا ہے۔ ویسے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو بڑے فرشتے نظر آتے ہیں، وہ عبادت سے بیٹھے نا ایویں کہ میں انہیں فرشتے ادھر ویکھ لے، انہیں ادھر ویکھ لے، اکثر خدا ان کے فرشتے یہاں چاروں طرف موجود ہیں۔ ہاللیلویا۔ خیر، گدھی کی آنکھیں خدا نے کھولی اور اس کو فرشتہ نظر آتا ہے۔ تب پھر جو گدھی نے خدا کے فرشتے کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلعام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔
तब खुदावंद ने गधी की जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने 3 बार मुझे मारा? बलाम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया, आकाश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। वैसे नेचुरल रिएक्शन ये नहीं था। अगर गधी बोलना शुरू हो गई है ना तो बलाम को परेशान होना चाहिए था, है एक ही है वो, क्या वो उससे बातें कर रहा है। देखें, गधी बोलना शुरू हो गई और वो कह रहा है कि हाँ तू मैनू चिढ़ाया। क्यों? बलाम को क्यों इतना गुस्सा है? मैंने आपको बताया ना कि वो पैसे का पुजारी है और वो चाहता है कि मैं जल्द अज जल्द वहां पर पहुंचूं, और मेरा कदी इत्थे खलो जांदी, कदी बह जांदी, कदी कुछ कर दी, तो वो उसको गुस्सा दिला रही है। गधी क्या कर रही है? गुस्सा दिला रही है। एक हवाला मेरे साथ देखें, यहूदा का खत, उसका एक ही बाब है, तो पहला बाब और उसकी 11वीं आयत लिखे, इन पर अफसोस के ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की। किसके लिए? मजदूरी के लिए, यानी जो पैसे लानत के इवज बलाम को मिलने थे उसके लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की। एक हवाला और देख लें मेरे साथ, दूसरा पतरस का खत, बल्कि मुकाशफा पहले देखें, मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। लिखा है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। एक हवाला और देखें, दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत, 15वीं आयत। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए और बाऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। सो इन हवालों से आपको पता क्या चलता है, यहूदा और पतरस के हवालों से, कि वो नारास्ती की मजदूरी को अजीज जानता है। वो एक लालची नबी है जिसको पैसों का लालच है। सो गधी बैठ जाती है और फिर फरिश्ता जो है वो उसकी आंखें खोलता है ताकि वो उसको देख सके। बल्कि इससे पहले गधी ने बलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? बलाम ने कहा, उसने कहा नहीं। इसका क्या मतलब है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कौन जीत गया? गधी जीत गई। ये आर्ग्यूमेंट बलाम से गधी जीत गई। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ते को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। सो उसने अपना सर झुका लिया और औंधा हो गया। ये तौबा कर लेता है। बलाम क्या करता है? फौरी तौबा कर लेता है। और आप यकीन करें कि अगर फरिश्ता नंगी तलवार लिए खड़ा किसी को भी दिखाई देगा ना तो वो मिनट से तौबा कर लेगा। ये नहीं कि इसका दिल जो है ये जेन्युइन है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, दुनिया का जितना मर्जी गुनहगार बंदा हो ना, सामने फरिश्ता नंगी तलवार लाके खुलोएगा ना तो वो क्या करेगा? जल्दी से तौबा करेगा। वो कहेगा यार मैनू माफ कर देगी। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? देखें, इमसाल में भी एक आयत है कि वहां पर भी जानवरों से ही रिलेटेड आयत है कि जो सादिक है वो नरम रवैया रखते हैं अपने जानवरों के साथ, उसकी जान का ख्याल करते हैं। यहां पे भी देखें फरिश्ता उसका ख्याल कर रहा है कि तूने गधी को क्यों मारा? देख मैं तुझसे मजाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। और गधी ने मुझे देखा और वो 3 बार मेरे सामने से मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से ना हटती तो मैं तुझको जरूर ही मार डालता और उसको जीती छोड़ देता। अच्छा खैर, वो कहता है कि अब मुझे तू बता कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। फरिश्ता कहता है कि तू जा, लेकिन फक्त वही कहना जो मैं तुझे कहूंगा। बलाम जाता है और 7 नबूवतें हैं। आगे बलाम के ताल्लुक से कितनी नबूवतें मौजूद हैं? 7 नबूवतें मौजूद हैं। पहले बलक जो है वो बड़ा खुश होता है उसको लेकर,
کہ ہاں بھئی اب آگے اب میرا کام ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ میرے لیے 7 مذبے بنوا, 7 مذبے, اور اس پر 7 مینڈھے اور 7 بیل وہ گزرانتا ہے. لیکن بلک کیا کرتا ہے, بلام کیا کرتا ہے, لعنت کی بجائے برکت دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو اس نے اسرائیل کی پکچر دکھائی تھی وہاں سے سارا اسرائیل نظر آ رہا تھا, تو اس کا خیال تھا کہ شاید یہ اتنے بڑے گروپ کو دیکھ کے ڈر گیا, تو میں اس کو دوسری جگہ لے کر جاتا ہوں. وہاں سے تھوڑے لوگ نظر آ رہے تھے. وہ وہاں پر پھر 7 مذبے بنواتا ہے, 7 بیل اور 7 مینڈے گزرانتا ہے, لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے, برکت دیتا ہے. پھر تیسری دفعہ پھر وہ 7 مذبے بنواتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے, بلام جو ہے وہ برکت دیتا ہے. یہ پھر بلک کہتا ہے تو رہن دے, تیری مہربانی, تو رہن دے, تو نہ برکت دے نہ تو لعنت کر, بلکہ تو رہنے دے, تجھے اب کچھ نہیں ملے گا, تیرا خدا نہیں چاہتا کہ تینوں کچھ ملے. حالانکہ بلام تو چاہتا تھا کہ اس کو ملے, لیکن خدا نے اس کو نہیں بولنے دیا. 3 نبوتیں اس نے بلک کے کہنے پر کی جب وہ چاہتا تھا کہ وہ لعنت کرے, لیکن اس نے برکت دی. اس کے بعد اگلی 4 نبوتیں وہ پھر خود سے کرتا ہے, یعنی خدا اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ نبوت کرتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اور ایون کہ اس میں ایک میسینک پروفیسی بھی شامل ہے, یعنی مسیح کے تعلق سے بھی. اب اس کا میں اینڈ آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے 25 چیپٹر تک اس کو پورا پڑھنا ہے. اس کا آخر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بلام نے دیکھا کہ خدا نے اس کو لعنت نہیں کرنے دی, اور وہ جانتا تھا کہ خدا کے لوگوں پر خدا کے علاوہ کوئی لعنت نہیں کر سکتا, صرف کون کر سکتا ہے, خدا کر سکتا ہے. سو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں جس سے یہ لوگ پھنس جائیں گے. اور وہ طریقہ کیا ہے, شریعت کے مطابق اگر تو کوئی شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے برکت ہے, اگر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے لعنت ہے. لعنت خود بخود ان پر آ جائے گی اگر یہ لوگ کیا کریں, گناہ کریں. اگر یہ لوگ کیا کریں, گناہ کریں. سو بلام مشورہ دیتا ہے کہ تو ان کے درمیان عورتوں کو بھیج جو کہ جا کر ان کو سیڈیوس کریں. کیا کریں, سیڈیوس کریں, یا ان کو اپنی طرف راغب کریں. سو بنی اسرائیل کیا کریں گے, گناہ میں گر جائیں گے. کیا کریں گے, گناہ میں گر جائیں گے. اور ویسے جو لعنت ان پر نہیں آئی وہ شریعت کی وجہ سے آٹومیٹکلی ان پر آ جائے گی. اور اس کا یہ پلان کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ 25واں باب دیکھیں گنتی کی کتاب کا, تو یہ پہلی دفعہ تھی کہ بنی اسرائیل کی یہ جو نسل ہے یہ کیا کرتی ہے, یہ بال کی پوجا کرتی ہے. 3 آیت میں لکھا ہے, بلکہ پہلی آیت سے پڑھ لیں. اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے, اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی, کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں, اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے. یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے. تب خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا. اور دوبارہ سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھیں. لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے, اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں, جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی, یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں. سو یہ مشورہ کس نے دیا تھا, بلام نے. اور تھوڑا سا آگے جا کر آپ گنتی ہی کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ بلام جنگ میں مارا جاتا ہے, اور کس کے ہاتھوں, اسرائیل کے ہاتھوں ہی وہ جنگ میں مارا جاتا ہے. اس نے اس ساری خدمت سے, اس نے اس نبوت سے, اس نے اس سارے واقعے سے پیسے ہتھیانے کی کوشش کی تھی, لیکن اس کو کچھ نہیں ملتا بلکہ وہ مارا جاتا ہے. اور اس کا نام بہت ہی نہ یاد رکھنے والے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے, کیونکہ اس نے کیا کیا تھا, اس طرح کا مشورہ نہ دیتا, چپ کر کے چلا جاتا, تو شاید اس کے لیے کچھ بہتری ہو جاتی. اصولاً تو اس کو پہلے نمبر پر ہی جانا نہیں چاہیے. بہت سارے لیسن ہیں جو ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں.
کہ جب خدا آپ کی زندگی میں ایک دفعہ اپنی مرضی کو ظاہر کر دے تو بار بار آپ کو اس سے مرضی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اس لیے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح خدا نے بلک والے معاملے میں بلام کو وہ کام کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا، اسی طرح پھر بعض اوقات خدا ہمیں بھی وہ کام کرنے دیتا ہے اور ہم اپنے گناہ کی وجہ سے تکلیف اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں جس طرح بلام کے کیس میں ہوا، ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آخری لمحے پر، آخری سٹیپ پر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے اور ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، جس طرح بلام کو آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر گدھی ایک اور سٹیپ لے لیتی تو کیا ہوتا؟ بلام وہاں پر مار دیا جاتا۔ خدا کا فرشتہ کیا کرتا؟ بلام کو مار ڈالتا، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر یہ نہ رکتی یا اگر نہ مڑتی تو میں تجھے مار ہی ڈالتا۔ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں بعض اوقات ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کسی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا، کسی ایسے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور آخری لمحے پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری وہ ساری جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ ایک دم سے رک جاتی ہے۔ اس کو خداوند کا فضل سمجھیں، اس کو کیا سمجھیں؟ خداوند کا فضل سمجھیں۔ اور یہ آپ اپنی زندگی میں یاد کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تجربہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ آپ کچھ غلط کام کرنا چاہ رہے تھے یا اس کی جانب بڑھ رہے تھے اور بالکل آخری لمحے پر کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ آپ کا وہ کام نہیں ہوا، وہ کام غلط تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ بڑھے چلے جا رہے تھے، لیکن آخری لمحے پر خدا نے کسی انٹرونشن کے ذریعے آپ کو روکا اور آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ اس کو خداوند کا فضل سمجھیں کہ خدا نے پھر سے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ اب بھی واپس مڑ جائیں۔ بلام کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اس کا دل تھا، کدی خدا نو کہہ رہا ہے تو کہے تو میں رک جانا، لیکن دل کی ہے کہ میں جانا ہے۔ فرشتے نو بھی کہہ رہا ہے تو کہے تو میں واپس چلا جاؤں، لیکن دل کیا ہے کہ میں جانا ہے۔ پیسے بڑے نے، منصب بھی بڑا، آزمائش بڑی ہے۔ سو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں پر خدا آپ کو روکے وہاں سے پیچھے مڑ جائیں، وہاں سے پیچھے مڑ جائیں، ورنہ جو حال بلام کا ہوا وہی ہمارا ہوگا اگر ہم ان وارننگز کے باوجود، خدا کے ہمیں بچانے کے باوجود، خدا کے ہمیں وارن کرنے کے باوجود، خدا کے ہماری زندگی میں اپنی مرضی ظاہر کرنے کے باوجود بڑھے چلے جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔